मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिजाज गुल शाख गुल पे देखो, मुकाम खुशबू सबा से पूछो, अली का रुतबा घटाने वालों, अली का रुतबा खुदा से पूछो। लहद में मुनकिर नकीर पूछेंगे, कुछ तो ये कह के टाल दूंगी। लहद में मुनकिर नकीर पूछेंगे, कुछ तो कह के टाल दूंगी। सवाल मुश्किल है ए फरिश्तों, जवाब मुश्किल कुशा से पूछो। कायम टीवी की जानिब से आपकी मेजबान शीरी जहरा और तमाम अहले विला को, जितने लोग हमें देख रहे हैं सुन रहे हैं, आमद मुश्किल कुशा शेर खुदा हजरत अली इब्न अबी तालिब बहुत मुबारक हो। आज हमारा जो मौजू है विलादत बासादत हजरत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम पर मबनी है, और हमारे साथ इस जिक्र को भरपूर हमारा साथ देने के लिए शामिल होंगी एक बार फिर मुफस्सिर कुरान मोहतरमा रुबा काज़मी साहिबा। लेकिन मैं उनसे गुफ्तगू से आगाज से कबल मैं अपना भी इस प्रोग्राम में कुछ हिस्सा शामिल करना चाहूंगी। जब जिक्र आता है फजाइल मौला अली का, तो कभी कभी हम ये सोचने लग जाते हैं, या कभी हमारे दिल में डर सा हो जाता है कि कहीं हम बहुत हद को पार तो नहीं कर रहे हैं। लेकिन फिर मेरे जहन में आता है कि नबी का जो कौल है वो कुरान भी हो सकता है, हदीस भी हो सकती है। अब जब बात नबी की हो तो इस बात की कोई हद नहीं होती, और वो यकीन कामिल होता है। और मकातिब में ये बात तहरीर भी है कि रसूल ने फरमाया, अली मैं ये शक ना करता या मुझे ये गुमान ना आता, मुझे ये खतरा ना होता कि लोग तुझे मरियम के बेटे ईसा जैसा ना कहने लग जाएं। मैं लोगों को बताता तेरा मुकाम क्या है। और फिर रब्बे काबा की कसम को शामिल किया और कहा, तू जहां जहां चलता लोग तेरे पांव की मिट्टी को अपने माथे पर लगाते। इसी के साथ मैं प्रोग्राम में मोहतरमा रुबाब काज़मी साहिबा को खुशामदीद कहूंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो शीरी, और तमाम आलम इस्लाम को, तमाम कायनात को, और खुसूसन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके वसी की आमद, उनके वसी का ज़हूर, उनके वसी का नज़ूल, उनके वसी की कहा जाए कि इस दुनिया में ज़ाहिर होना जो है वो बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक जी। मोहतरमा रुबाब काज़मी साहिबा, आज का बहुत ही खुशगवार दिन है और खुशी से भरपूर दिन है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपको मालूम है कि हमें 13 रजब के हवाले से बात करनी है। तो मैं अपना सवालात का सिलसिला बिला किसी ताख़ीर के साथ शुरू करूंगी, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा, एक बहुत ही तवील मौजू है। इसको हम कितना भी मुख्तसर कर लें इसको समेट नहीं सकते। लेकिन बहरहाल हमारी कोशिश होगी कि हम अपने वक्त के मुताबिक इसको शुरू करें और इस प्रोग्राम को इख्तिताम तक लेके जाएं। 13 रजब की अहमियत। 13 रजब की अहमियत तो 13 को लोग बुरा समझते हैं, 13 3, 13 तेजी, 13 को बड़ा मतलब अच्छा नहीं समझाता। लेकिन ये वो वाहिद 13 है जिस 13 की तमाम कहा जाए कि उसकी जो कहा जाए कि 13 की एक हमारे दिमागों में एक कॉन्सेप्ट है कि 13 जो है वो अच्छा नहीं है, इसका डिजिट अच्छा नहीं है। तो मौला अली की पैदाइश ने इस बात को साबित कर दिया कि 13 और तेजी वेजी कुछ नहीं होती है। 13 अगर अली के लिए हो जाए तो वो 13 हो जाती है। तो 13 रजब जो है वो अयाम बीज में भी आता है, यानी कि उस दिन जो है वो चांद जो है फुल मून जिसे कहा जाता है वो होता है। और क्यों ना हो कि अली इब्न अबी तालिब को उस दिन आना था, ठीक है, उस दिन इस दुनिया में जाहिर होना था, इस दुनिया में जो है उन्हें मुतवल्लिद होना था। तो परवरदिगार आलम ने ऐसी एक अलग किस्म की डेट रखी कि लोगों को जो जिसको समझते हैं कि ये बुराई वाली डेट है, तो पता लगे कि अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब के आने से ये बाबरकत हो जाएगी। तो अब हम लोग बहुत सारे काम 13 तारीख को नहीं करते हैं, लेकिन 13 रजब को हम बहुत सारी अपने शादियां भी बच्चों के करते हैं, और बहुत सारे प्रोग्राम्स भी हमारे जो हमारे खुशी के होते हैं हम उनको अरेंज करते हैं। यानी कि इमाम की विलादत की वजह से जो है 13 को इज्जत मिल गई है, और 13 जो है वो काबिल जिक्र बन गया है। अब कोई भी 13 उसके सामने नहीं रुकती है, क्योंकि वो 13 रजब है। तो इमाम अली अलैहिस्सलाम की आमद से इस 13 को इज्जत मिली है। तो सबसे बड़ी इज्जत यही है इस 13 की,
اور کہا جائے کہ اس کی اہمیت یہ ہے کہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب اس دنیا میں ظاہر ہوئے اور اس دنیا میں متولد ہوئے، اور اس سے بڑا میں نہیں سمجھتی ہوں، کیونکہ ایام 20 ہے، روزے رکھے جاتے ہیں، یعنی 13 تاریخ کو، یعنی کہ 13 تاریخ سے ہی 3 دن کے روزے رکھے جاتے ہیں، تو اس وجہ سے بھی اس کی اہمیت ہے۔ تو کیوں نہ ہو کہ اللہ کی شریعت کو قائم کرنے والے، اللہ کی شریعت کو، اللہ کے رٹ کو قائم کرنے والا اس تاریخ کو آ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے بھی بتانا ہے کہ ہم نے اگر چاند کو چڑھایا ہے تو علی ابن ابی طالب کی وجہ سے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی محترمہ رباب کاظمی صاحبہ، رجب اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، اور حضرت علی کی پیدائش اسی مہینے اور خانہ کعبہ میں کیوں کر ہوئی؟ بس دیکھیں کیا ٹرائکا بنا ہوا ہے نا، کتنا ایک عجیب وہ ہے کہ خانہ کعبہ اللہ کا گھر، اللہ کا مہینہ اور اللہ کا ولی۔ بے شک۔ تو یہ اہم ترین بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حکومت کو قائم کرنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ پیغام لے کے آئے ہیں پروردگار عالم کا۔ نبی کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ رائج کریں، وہ رٹ کو قائم کریں، بلکہ یہ کام اماموں کا ہے، اسی لیے اللہ نے امامت کو جاری کیا۔ اور علی ابن ابی طالب وہ ہیں جو کہ امیر المومنین ہیں۔ امیر المومنین کسی کا بھی لقب نہیں ہے سوائے حضرت علی علیہ السلام کے، اور کوئی اختیار کرتا ہے تو وہ کفر کرتا ہے۔ کسی کے لیے یہ نہیں ہے کہ وہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں نے ان سے سوال کیا ہے کہ مولا ہم آپ کو امیر المومنین کہہ کے پکاریں، تو آپ نے اس کو رد کیا اور فرمایا کہ یہ لقب میرے جد کا ہے امیر المومنین، تو بس یہ ان کے لیے ہی مخصوص ہے، کسی کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ امیر المومنین کہلائے۔ تو اب کوئی امیر المومنین نہیں ہے سوائے امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے۔ ظاہر ہے دیکھیں مومنین کا امیر ہونا بھی بہت بڑی بات ہے، اور رجب ظاہر اللہ کی حرمت والا مہینہ ہے، اللہ کا مہینہ ہے، اللہ اپنے بندوں سے بے تحاشا پیار کرتا ہے، تو اس پیار کے ہی سلسلے کو اللہ نے علی ابن ابی طالب سے جوڑ دیا اور ظاہر کہاں کر دیا، خانہ کعبہ میں، اپنے گھر میں، کہ اب رہتی دنیا تک رجب کا مہینہ اللہ کا مہینہ کہلائے گا، اور علی اس مہینے کے رکھوالے ہیں، شریعت کو قائم کرنے والے ہیں، اور اس گھر میں دڑاڑ دے کے، دیوار میں دڑاڑ دے کے ثابت کر دیا اللہ نے کہ دیکھو جو میرا ہوتا ہے اس کو میں جیسے چاہوں بلاؤں گا۔ بے شک، بے شک۔ اسی لیے آج تک کوئی بھی والدہ جو ہے کسی دڑاڑ کے ذریعے سے نہیں جاتی ہیں زچہ خانے میں، یہ صرف اللہ کا گھر ہے جہاں علی ابن ابی طالب کو آنا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر میں دروازے سے نہیں بلایا، بلکہ علی ابن ابی طالب کے لیے ایک اسپیشل دروازہ بنایا جس سے صرف علی کی ماں ہی گزر سکتی تھی، اور علی ہی جا سکتے تھے، اور علی ہی واپس آ سکتے۔ تو اس لیے جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ رجب کے مہینے کو مخصوص کیا، اور مولا علی کی پیدائش بھی مخصوص کی، اور خانہ کعبہ جگہ جو اللہ کا ہوتا ہے، جس کا دل کا امتحان، کہ نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے علی کے دل کا امتحان لیا، علی کو آزمایا ہوا ہے کہ علی کا دل کہیں ٹیڑھا نہیں ہو سکتا، علی کا دل کہیں پر اس میں کجی نہیں آ سکتی، وہ اللہ کا آزمایا ہوا دل ہے۔ تو جو دل ہی اللہ کا ہو تو اللہ اپنے زمین کے دل میں بھی اسے نازل فرماتا ہے، اسے خانہ کعبہ میں جو ہے متولد کرتا ہے، اسے خانہ کعبہ میں ظاہر کرتا ہے، اسے خانہ کعبہ سے ہی روشنی دے کے جو ہے نکالتا ہے، وہ روشنی بن کے نکلتا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کاج حفاظت اور نبی کے پیغام کی حفاظت کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ بے شک، بے شک، بہت خوبصورت آپ نے گفتگو کی محترمہ رباب کاظمی صاحبہ۔ اللہ کا گھر ہے، امامت کے پہلے چراغ کی ولادت ہے، تو اس وقت کیا واقعات رونما ہوئے تھے؟ جی ہاں، مولا علی کی پیدائش دیکھیں یہ کوئی عام سی بات نہیں تھی، بالکل ٹھیک ہے نا، ظاہر ہونا یعنی کہ وجود کے ساتھ ظاہر ہونا۔ حضرت علی علیہ السلام کا خود قول ہے کہ میں مختلف وقتوں میں مختلف جو ہے وہ لباس میں ظاہر ہوا ہوں، یعنی کہ مختلف لباس میں ظاہر ہو سکتے ہیں وہ، ان کو اللہ نے یہ اختیار دیا ہوا ہے، یعنی کہ مظہر کبریائی ہیں۔ تو پروردگار کا مظہر کس کس چیز میں ظاہر ہو سکتا ہے، وہ حضرت علی علیہ السلام کے اختیار میں ہے، اللہ نے انہیں اختیار دیا ہوا ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں اسے لے کے جا رہی ہوں کہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ کوئی کفر کی طرف، لیکن اللہ نے انہیں اختیار دیا ہے، یعنی کہ اختیار اللہ کا ہے، اللہ چاہتا ہے تو اپنے وسیع کو اختیار دے دیتا ہے۔
اللہ نے حضرت علی ابن ابی طالب کو جو ہے وہ اختیار دے کے بھیجا. اور ایسا کیسے ہو سکتا تھا کہ ایک اتنی بڑی ہستی, ہمارے تو مولا ہے نا, ہم تو بس مولا ہے ہمارے, ہماری تو محبت ہے, ہمارے تو مولا ہے نا, تو ایسے ہم لوگ آرام سے ان ہستیوں کو اپنے سے جوڑ لیتے ہیں, اپنا تعلق بتاتے ہیں, اپنی اہمیت کو واضح کرتے ہیں کہ ہاں جی ہمارا ان سے تعلق, ہم مولا علی کے ماننے والے ہیں, ہم ولایتی ہیں, ہم ولایت پہ چلنے والے ہیں. تو یہ ہم جوڑ تو لیتے ہیں, لیکن ہم یہ نہیں سوچتے ہیں کہ ان کی ہستیوں پہ اگر نظر ڈالی جائے نا, تو بس وہ ایک چھوٹا سا واقعہ ہی ہے کہ حضرت علی کی پیدائش کے دن نزدیک تھے. کتاب کا نام ہے ارشاد القلوب, اور اس کے اندر موجود ہے کہ جب حضرت علی علیہ السلام کی پیدائش نزدیک ہوئی تو مکہ کی زمین میں مسلسل جو ہے مسلسل زلزلہ آنے لگا, مسلسل زلزلہ رہنے لگا. لوگ گھبرا گئے, دیواریں گرنا شروع ہو گئی, مکان گرنا شروع ہو گئے, اور جو ہے زمین سے زلزلہ نہیں ختم ہوگا. اب آپ کہیں گے زمین اور زلزلہ ہو اور اس زمین کے والد کا نام ابو تراب ہو, کیوں نہ وہ زمین ہلے کہ اس ابو تراب نے اس پہ قدم رکھنا ہے, کیوں نہ اس میں جو ہے وہ ایک تلاطم پیدا ہو کہ جو آنے والے ہیں وہ اس کے والد ہیں, ہے نا. یہ تو اولاد کا طریقہ ہے نا, اچھی اولادوں کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ جب والد آتے ہیں تو اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. بالکل. اب اگر احترام علی ابن ابی طالب دیکھا جائے تو تراب کے ابو تراب آنے والے ہیں, تو زمین بھی مسلسل زلزلے میں تھی. اور اس وقت جو ہے لوگ مکہ چھوڑ کے اور کوہ ابو قبیس پہ چڑھ گئے, اور وہاں پہ سارے لوگ وہاں چلے گئے, مکہ خالی ہو گیا, اتنا زلزلہ تھا مکے میں. تو حضرت ابو طالب جو تھے وہ گئے ہیں ان لوگوں کے پاس اور کہا کہ تم کو پتا ہے کہ جو ایک بہت اہم ترین شخصیت اس زمین پہ آنے والی ہے, اور اس زمین کے کہا جائے نصیب بدلنے والے ہیں, بہت بڑی شخصیت کا جو ہے وہ متولد ہونے والی ہے. اور تو لوگوں نے کہا کہ وہ ظاہر ہے اپنے اپنے بت لے کے گئے تھے, اور سب بت جو ہے منہ کے بل گر جاتے تھے, کیوں نہ گر جائیں کہ بتوں کو توڑنے والا جو ہے بت شکن حضرت علی ابن ابی طالب آ رہے ہیں, سارے بت گر جاتے تھے. تو یہ بڑے پریشان تھے مکے والے کہ کیا کیا جائے. تو اس وقت جو ہے وہ حضرت ابو طالب جو تھے وہ گئے ہیں اور کہا کہ تم لوگ جانتے ہو کون آ رہا ہے؟ کہا نہیں ہم نہیں جانتے. ان کہا کہ اس کا وسیلہ دے کے, اس کا واسطہ دے کے جو ہے پروردگار سے دعا کرو. بس پھر انہوں نے اس کے ان سینٹینسز کے وہ مطلب نہیں سمجھتے تھے کہ کیا ہے, لیکن کتابوں میں جیسے لکھا ہے, لیکن وہ عربی میں لکھے ہوئے الفاظ تھے, ظاہر بات ہے ان کو پتا تھا کہ کس کا واسطہ دیا جا رہا ہے. اور یہ کافرین بڑی نظر رکھتے تھے. تو جو کچھ حضرت ابو طالب نے انہیں تعلیم دیا کہ بحق علی ابن ابی طالب زمین تو اپنے مرکز پہ رک جا, تو بس زمین جو ہے ان کے اس اقدام سے, اس دعا سے جو متحرک تھی وہ جو ہے وہ اسٹیٹک ہو گئی, وہ جو ہے وہ اپنے مرکز پہ منجمد ہو گئی. تو یہ دیکھیے کہ حضرت علی کے آنے کا ایک واقعہ صرف ہم لوگ سنتے ہیں کہ خانہ کعبہ جو ہے وہ اس کی دیواریں شق ہو گئی تھی, نہیں, بہت بڑی تبدیلی. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تھے تو وہ مختلف بہت سارے واقعات ایسے ہو گئے تھے. جی محترمہ رباب کاظمی صاحبہ, ہم اس سوال کو یہیں سے دوبارہ کریں گے کیونکہ ایک میں آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں, اس کے لیے بہت معذرت, لیکن ایک مختصر سے بریک کا وقت ہے اور ہمیں بریک پر بھی جانا ہے. ملتے ہیں ایک مختصر سے بریک کے بعد. جی وقفے کے بعد ہم پھر حاضر ہیں اور 13 رجب کی مناسبت سے ہمارا پروگرام ہے, اور ہمارے ساتھ جو شریک گفتگو ہیں وہ مفسر قرآن محترمہ رباب کاظمی صاحبہ ہیں. جی محترمہ رباب کاظمی صاحبہ, میں نے آپ کو بریک سے قبل جو ہے اس سوال پہ تھوڑا انٹرپٹ کر دیا تھا. میں چاہوں گی کہ یہ سوال میں ریپیٹ کرتی ہوں تاکہ جس ویورز نے ہمیں ابھی دوبارہ جوائن کیا ہے انہیں پتہ چل جائے کہ ہم کس حوالے سے بات کر رہے ہیں. اللہ کا گھر, امامت کے پہلے چراغ کی ولادت, تو اس وقت کیا واقعات رونما ہوئے تھے؟ آپ اپنے اس سوال کو وہیں سے کنٹینیو کیجیے. جی میں یہاں پہ مختصراً بتاؤں کہ وہ جو واقعہ تھا کہ زمین میں زلزلہ آنے لگا, تو یہ حضرت علی علیہ السلام کی پیدائش کے وقت, اور واسطہ دیا انہوں نے جب حضرت علی علیہ السلام کا, تو زلزلہ رک گیا. زمین جو تھی وہ
متحرک ہوئی ہوئی تھی اب، لیکن واسطہ دینے کے بعد سے جو ہے منجمد ہو گئی اور زلزلہ ختم ہو گیا. اسی لیے حضرت علی علیہ السلام کا ایک لقب ہے ابو تراب. ٹھیک ہے، ابو تراب یعنی کہ مٹی کا باپ، زمین کا باپ کہہ لیں یا مٹی کا باپ کہہ لیں. تو یہ اسی لیے ہے کہ جو ہے زمین ان کی وجہ سے رکی، اور جو جس چیز کا یعنی کہ اب میں کیسے کہوں کہ باپ سے کس طرح سے اولاد ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اولاد سے باپ نہیں ہوتا بلکہ باپ سے اولاد ہوتی ہے، باپ نہیں ہوگا تو. اور حضرت علی علیہ السلام وہ ہیں کہ اگر کوئی یتیم ہو جائے تو اپنے آپ کو یہ نہ کہے کہ میں یتیم، بلکہ یہ کہے کہ میرے بابا علی ابن ابی طالب ہیں. تو دیکھیں کتنا بڑا سہارا ہے علی ابن ابی طالب کا. تو زمین بھی یتیم نہیں ہے بلکہ اس کے والد علی ابن ابی طالب ہیں. تو اس وجہ سے جو ہے انہیں ابو تراب کہا گیا ہے حضرت علی علیہ السلام کو. اور یہ واقعہ بہت اہم ہے، لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ کیا واقعات ہوئے. تو اس طرح ایک اور بھی ملتا ہے. جی 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 آپ ہمیں واقعہ بتائیے. جی ہاں، ایک واقعہ اور بھی ملتا ہے حضرت علی علیہ السلام کی پیدائش کی پیشن گوئی، کہ ایک جو ہے یمن کے اندر ایک یہودی راہب رہتا تھا. اور دیکھیں یہ جو ولی کا درجہ ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے اپنے بہت سے ولی پیدا کیے، بہت سے. وہ کسی بھی مذہب میں، کسی بھی کہا جائے عقیدے میں، کسی بھی اس میں ہو سکتے ہیں، تو بہت کسی بھی دین میں ہو سکتے ہیں. تو یہودی تھا اور وہ عبادتیں سالوں سے، ہزاروں سالوں سے، ہزاروں سال تو زندگی نہیں تھی، لیکن یہ کہ جتنی اس کی زندگی تھی اس حساب سے وہ عبادتیں کر رہا تھا، اور کبھی بھی اپنے اس سے باہر نہیں آتا تھا. تو اس کا نام تھا مسرم. اور یہ بھی واقعہ حیات القلوب جلد 2 کے اندر سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ملتا ہے کہ مسرم جو تھا اس نے دعا کی کہ پروردگار عالم تو اپنے کسی ولی کو بھیج دے. اب لوگ کہتے ہیں نا کہ علی ابن ابی طالب کے والد نعوذ باللہ نعوذ باللہ، میں الفاظ لانا ہی نہیں چاہتی ہوں کیونکہ ان کے شایان شان نہیں ہیں، بولتے ہیں سمجھے، وہ اپنے آپ کو دیکھیں کہ وہ خود کیا ہے. تو اب کیا ہوتا ہے کہ وہ دعا کرتا ہے کہ مسرم کہ یا اللہ اپنے کسی ولی کو بھیج دے، ٹھیک ہے، جو کہ خانہ کعبہ میں ہو، ٹھیک ہے، جو خانہ کعبہ میں ہو ایسا تو ولی بھیج دے. بس وہ اس کا یہ دعا کرتا رہتا ہے. بس ایسا کچھ معاملہ بنتا ہے کہ حضرت ابو طالب جو ہیں وہ یمن کی طرف تجارت کی ہی غرض سے جاتے ہیں، یعنی کہ کوئی معاملات ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے تعلقات بادشاہوں سے تھے، بادشاہوں سے دور نہیں تھے، یہ بادشاہ ان کو جانتے نہیں تھے، بادشاہ ان کی تکریم کرتے تھے بہت. تو حضرت ابو طالب جو ہے وہاں گئے اور کسی بھی طرح سے اس کے مسرم کے پاس پہنچے. تو مسرم نے پوچھا کہ کیا تو ولی ہے؟ تو حضرت ابو طالب کہتے ہیں ہاں میں ولی ہوں، اللہ کا ولی ہوں اور خانہ کعبہ سے آیا ہوں. یعنی کہ جانتے تھے کہ اس نے کتنی دفعہ یہ دعائیں مانگی ہیں، کتنا یہ چاہتا ہے. تو اس نے شکر ادا کیا کہ پروردگار میں نے تجھ سے ایک مانگا تھا کہ تیرا کوئی ولی جو خانہ کعبہ میں ہو مجھے جو ہے اس کی زیارت کرا دے. اب اس کا لیول کہ وہ کس درجے کا ولی ہے، تو کہتے ہیں حضرت ابو طالب کہ بات چیت ہوتی ہے تو وہ مسرم کہتا ہے کہ تمہارے گھر ایک بیٹے کی ولادت متوقع ہے جو حکومت کرے گا، جو کہ جس کی طاقت ہوگی، جو کہ اللہ کا ولی ہوگا. تو کہنے لگے حضرت ابو طالب یعنی کہ اس کی ولیت کو جاننے کے لیے وہ کس درجے پر ہے، کہا کہ کیا تو بتا سکتا ہے کہ تم اپنے پیشن گوئی میں کتنا سچا ہے، کچھ کر کے دکھا. تو مسرم نے ہاتھ بڑھایا اور جنت کا خوان منگوا لیا. یعنی کہ اس کی کہا جائے ولی ہونے کی اہمیت کتنی ہے، کتنی ورتھ ہے، کتنے ورتھ کا یہ، کتنے درجے کا یہ ولی ہے. تو اس نے خوان منگوا لیا، طعام منگوا لیا جنت سے. تو حضرت ابو طالب نے کہا کہ ہاں بھائی یہ صحیح ولی ہے. تو جب صحیح ولی ہے تو انہوں نے اس میں سے سیب تناول فرمایا. حضرت ابو طالب نے جب سیب تناول فرمایا تو مسرم نے کہا کہ تمہارے گھر جو بیٹا ہوگا اس کا نام مرتضیٰ ہوگا، مرتضیٰ نام ہوگا. یعنی کہ دیکھیے کیا نام بھی بتا رہا ہے، تو مرتضیٰ نام بتا رہا ہے کہ مرتضیٰ نام ہوگا اور وہ اللہ کا ولی ہوگا. اور جب وہ آئے اس دنیا میں تو کہنا میں اس کے دین پہ آ چکا ہوں، میں اس کی ولایت کا یقین کرتا ہوں. اب دیکھیں کہ حضرت علی علیہ السلام بظاہر دنیا میں نہیں آئے، لیکن
کیا ہے کہ جو علی کی ذات کو پہچانتے ہیں وہ علی کی پیدائش سے پہلے ایمان رکھتے ہیں. تو اس نے کہا کہ اب کے بعد مجھے زندہ رہنے کی کوئی وہ نہیں ہے, میرا جو مقصد تھا میں اس تک پہنچ چکا ہوں. اور پھر کیا ہے کہ جب حضرت ابو طالب وہاں سے واپس آئے ہیں تو پھر حضرت علی علیہ السلام کی انہیں خوشخبری ملی. تو دیکھیے کہ یہ لوگ جو ولی ہوتے ہیں ان ولیوں کے سردار کا نام علی ابن ابی طالب ہے. بے شک بے شک بے تو شک. جو سردار آنے والا ہوتا ہے نا, تو جو باقی ہوتے ہیں مرشد ہوتے ہیں وہ سارے انتظار کرتے ہیں کہ ہمارا ولی آنے والا ہے, ہمارا ولی آئے گا تو ہم جو ہے وہ اپنے امیر کی کہا جائے اس سے تعلق جوڑیں, اسے ثابت کریں کہ ہم نے دنیا میں بھی اس کے امیر ہونے کو جو ہے وہ سمجھا ہے, اس پہ ایمان لائے ہیں اور اس پہ چلتے رہیں. تو ایسے ہی نعرہ حیدری نہ لگا دیا کریں. نعرہ حیدری لگانے کی وجہ سب سے بڑا خود حضرت علی ابن ابی طالب کی ولیت کی کہا جائے کہ ہم سب اقرار کرتے, نعرہ حیدری سے ہم اقرار کرتے ہیں, کیونکہ نعرہ ہے ہی ہوتا ہے اسی لیے تو دشمن کو پتہ لگے کہ ان کا ولی, ان کا امیر المومنین, امیر کون ہے ان کا, تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ ہمارے امیر علی ابن ابی طالب ہیں. اور یہ نعرہ حیدری اسی کا ذکر ہے, اسی کا بیان ہے. اس کے ذریعے سے لوگوں کو بتا دیا جاتا ہے, پہچانوا دیا جاتا ہے کہ ہم علی والے ہیں, علی سے دور نہیں ہے, نہ علی ہم سے دور ہیں. ہم آواز دیتے ہیں علی, اور وہ ہماری مشکل کشائی کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں. بالکل, مشکل کشائی کے لیے شرف عطا فرما دیتے ہیں. بے شک بے شک بے شک. تو جی یہ علی صاحبہ, رجب کی اہمیت کے بارے میں بھی ہم نے بات کی, اس مہینے کی فضیلت کے بارے میں بھی ہم نے بات کی. اب ہم چاہیں گے کہ 13 رجب کو اعمال انجام جو دیے جاتے ہیں, کیونکہ اب یوں تو کتابوں میں بھی تمام اعمال مینشن ہیں, لیکن جب ہم سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں ہر چیز جو ہے نا وہ بنی بنائی مل جائے. جی جی بالکل صحیح کہا آپ نے. اور یہاں پہ جیسے میں نے آپ سے شروع میں کہا کہ ایام بیز ہے, یعنی کہ روزہ رکھنے کا جو ہے وہ فل مون ہو جاتا ہے نا 13 رجب. بالکل بالکل. ویسے تو 14 کو کہا جاتا ہے, 14ویں کی چاندنی کی بات کی جاتی ہے, لیکن اصل میں فل مون اگر دیکھا جائے تو وہ 13 کو ہی ہوتا ہے, 13 میں ہی حلقہ اس کا ہوتا ہے. تو ایام بیز ہے, ایام بیز کے اندر روزے رکھنا, 13 کا روزہ رکھیں, زیارت امام علی علیہ السلام, زیارت وارثہ ضرور پڑھیے, اور اس کے بعد سے مولا کی خوشنودی کے لیے جو کچھ آپ نیکیاں انجام دے سکتے ہیں وہ آپ کریں. مخصوص اعمال تو موجود ہیں, وہ مخصوص تو کرنے ہی کرنے, لیکن مولا علی کی کہا جائے کہ میلاد ضرور کرنی چاہیے, اور سب کرتے بھی ہیں. ہمارے ہاں بھی نظر اور نیاز کا سلسلہ بھی جاری رہتا ہے. لیکن دیکھیں طوالت کے ساتھ آپ تھک جائیں اور باقی اعمال انجام نہ دے سکیں تو بہتر یہ ہے کہ ہر چیز کو اس کی حد کے حساب سے انجام دیں گے. اور پھر میں کہوں گی کہ مفاتی کے اندر امام علی علیہ السلام کی ایک مناجات ہے, اور وہ اتنی خوبصورت مناجات ہے جس کا کچھ حصہ ہم ہمیشہ ہی کہتے ہیں کہ پروردگار میری ذات کے لیے یہ فخر ہے کہ تو میرا پروردگار ہے, تو جیسا چاہتا ہے مجھے ویسا بنا دے. یعنی کہ اختیار دیکھیں انسان کا, مولا بتا رہے ہیں کہ انسان اگر چاہے تبدیل ہونا تو وہ اللہ سے لو لگائے تب وہ تبدیل ہو سکتا ہے. تو جیسا تو چاہتا ہے مجھے ویسا بنا دے, اور میرے فخر کے لیے یہی کافی ہے کہ تو میرا پروردگار ہے. تو پوری ایک مناجات یہ موجود ہے. نہیں عربی آتی کوئی بات نہیں ہے, کیونکہ عربی کے لیے یا دین کے تعلیم کے لیے, دین کی تعلیم دینے کے لیے کچھ لوگ مخصوص ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی ارشاد فرمایا ہے کہ دین کی تعلیم کے لیے تم سیکھو دین کو, اور اپنے علاقے میں جاؤ اور اپنے لوگوں کے آگے ترویج کرو. تو وہ تو اپنی زبان میں ترویج کریں گے نا. تو دین جو ہے وہ زبان کا محتاج نہیں ہے. بے شک بے شک. تو کسی بھی دین کی تبلیغ کی اس کی زبان حائل نہیں ہوتی, وہ زبان کے ذریعے سے تبلیغ ہوتی رہتی, بقا ہے. تو امام علی علیہ السلام کا جو پیارا سا ایک خوبصورت سا جو ہے نا ایک مناجات ہے جو پروردگار عالم کی بارگاہ میں, اس کے آپ پڑھیں تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ آپ کیا ہیں اور اللہ کیا. کہ جو علی کا اللہ ہے نا, کیا وہ آپ کا اللہ ہے؟ کیونکہ آپ علی نہیں ہیں. تو کوشش کریں کہ علی کی پیروی کریں اور علی کے رستے پہ چلنے کی صحیح کرتے رہیں.
تو یقینی طور پہ آپ کو وہ اللہ مل جائے گا جو علی کا اللہ ہے. بے شک. جی محترمہ رباب کاظمی صاحبہ، میں اور قائم ٹی وی کی پوری ٹیم ایک بار پھر آپ کی بے حد مشکور ہے کہ آپ ہمیں اپنے قیمتی وقت میں سے وقت دیتی رہتی ہیں. ہم آپ کو شارٹ نوٹس پہ بھی بلا لیتے ہیں اکثر، اور آپ ہمارے پروگرام کے لیے حاضر ہوتی ہیں. یہ آپ کا بڑا پن ہے یقیناً کہ آپ اس طرح ہمارے پلیٹ فارم سے اور مختلف پلیٹ فارم سے آپ جو ہے لوگوں کو اپنی علمی گفتگو سے فیضیاب کر رہی ہیں. اس کے لیے ہم آپ کے بے حد شکر گزار ہیں. بہت شکریہ شیری. بات یہ ہے کہ دیکھیے میری اوقات کیا ہے، ٹھیک ہے، میری اوقات کیا. اگر مجھے اس درجے پہ میرے مولا نے بٹھا دیا، یہ اگر ذاکرہ کا لقب یا مفسرہ کا لقب میرے مولا نے جو ہے کوئی کام کروا کے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا مصحف الکریم تفسیر کلام پاک کی فرسٹ والیوم اور سیکنڈ والیوم آ چکی ہے، تو یہ کام میں نہیں کر سکتی. نہ مجھ میں اختیار ہے، نہ مجھ میں طاقت ہے، نہ مجھ میں ہمت مجھ میں نہیں ہے. لیکن مولا جس پہ نظر کرم رہتے نا، اس سے کوئی نہ کوئی ایسا کام ضرور لے لیتے. تو میں شکر گزار ہوں اپنے مولا آقا، خصوصاً علم کے دروازے علی ابن ابی طالب اور امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ کی، کہ انہوں نے مجھ سے اتنا بڑا کام لیا. چاہے کسی کو پسند آئے یا نہ پسند آئے، لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ میری زندگی کا مقصد مجھے مل گیا، اور یہی سب سے بڑا مقصد ہے. اب آپ شارٹ نوٹس پہ بلائیں یا لانگ نوٹس پہ بلائیں، میرا کام یہ ہے کہ مولا کی ڈیوٹی کو سر کے بل ادا کریں، جھک کے، بالکل ایسے کہ آپ فنا ہو کے ادا کر دیں. تو فنائیت آئے گی تو یقین میں آپ کے اضافہ ہوگا، اور یقین علی ابن ابی طالب سے ہی آ سکتا ہے. بے شک بے شک. اسی کے ساتھ مجھے اور قائم ٹی وی کی ٹیم کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ.